रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे तालीमी इदारे से बाहर हो जाने वाले बच्चों के हवाले से। तालीमी बोर्ड रिकॉर्ड के मुताबिक हर साल 50 से 70 हज़ार बच्चा जो है वो तालीम छोड़ जाता है, जिसके बायस अब वो मुआशरे का अहम शहरी बनने के बजाय अब वो एक और बोझ की शक्ल अख्तियार कर जाता है। ऐसे में किस तरह से बच्चों को तालीम से जोड़े रखा जा सकता है और उनको तालीम को कंटिन्यू रखवाया जा सकता है, इसी पर आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन तालीम से बात करेंगे ताकि बच्चों को तालीम से जोड़े रखने में पेरेंट्स को और टीचर को सेंसिटाइज़ किया जा सके। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट, हमारे यहाँ बच्चों का तालीम छोड़ जाने का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से इदारों की भी कमी होती जाती है। मैट्रिक की अगर बात करें तो फैसलाबाद में 2200 के करीब गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर प्राइमरी, एलिमेंट्री और मैट्रिक तक की तालीम दी जाती है। लेकिन कॉलेजेस की बात करें तो फैसलाबाद में महज 50 कॉलेजेस हैं जहाँ पर इन बच्चों को इंटरमीडिएट करवाया जाता है। यही वजह है कि अगर मैट्रिक की बात करें तो उसमें तालीमी बोर्ड में अपीयर होने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब होती है, और जब इंटरमीडिएट की बात करें तो तालीमी बोर्ड में इंटरमीडिएट करने वाले बच्चों की तादाद महज 1 या सवा लाख तक रह जाती है। 75 हज़ार के करीब वो बच्चे जो कि मैट्रिक तो करते हैं लेकिन आगे तालीम जारी नहीं रख पाते। इनकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिद भट्ट, उनसे बात करेंगे। सर, हमारे यहाँ देखा जाता है कि मैट्रिक तक भी बामुश्किल लोग तालीम जारी रखते हैं क्योंकि प्राइमरी और एलिमेंट्री में भी काफ़ी बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, लेकिन बिलखसूस इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो मैट्रिक करने वाले 70 से 75 हज़ार बच्चा हर साल तालीम को खैरबाद कहा जाता है। क्या वजूहात समझते हैं इस सारे की? थैंक यू जहांगीर। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आपने जो है वो इसको हाईलाइट किया है, जिसकी वक्त की बहुत ज़रूरत है और बड़ा अहम है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि तालीम ही एक ज़रिया है जो हमें तरक्की की तरफ लेके जा सकता है, जहालत के अंधेरों से हमें दूर कर सकता है। इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी तादाद में लोग जो है वो कॉलेज तक पहुँचने के ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मेरे नज़दीक इसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं। जहाँ पर फाइनेंशियल रीज़न है वो एक हकीकत है कि बहुत से लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके घर नहीं चलते, वो इस वजह से जो है वो डिसकंटिन्यू कर जाते हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है कि बच्चे को उसकी चॉइस का फील्ड जो है या जो उसकी तबीयत या एटीट्यूड के मुताबिक होता है उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि उसकी वो रहनुमाई जो स्कूल में मैट्रिक तक होनी चाहिए थी, कैरियर काउंसलिंग, कि उस बच्चे के रुझान को, उसके एटीट्यूड को देखते हुए उसके लिए फ़ील्ड को इंतखाब किया जाता, वो नहीं किया जाता। उन शक्लों में बाज़ में ये होता है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पर्टिकुलरली ये फील्ड मतलब डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, हालांकि उस बच्चे का जो रुझान है वो आर्ट्स की तरफ होता है। आप देखें कि आर्ट्स में लातादाद जो है वो शोबा है, ज़िंदगी है, और हमारी जितनी सिविल सर्विसेज हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सब बेसिकली मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द आर्ट्स ग्रुप ना। तो आर्ट्स को हमेशा डिस्करेज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो वो जो बच्चे तालीम छोड़ रहे होते हैं ना जिस लेवल पे, उसमें ये दोनों फैक्टर होते हैं। एक तो उनकी चॉइस का फील्ड नहीं होता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ना वो आर्ट्स चाहता है, मेडिकल्स की बुक्स देखता है, वो कहता है मैं तो नहीं पढ़ना, सो ही क्विट्स। और उधर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं फाइनेंशियल रीजंस की तरफ, तो जैसे कि हमारा आजकल पूरी वर्ल्ड में है कि हमें अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है वो चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे अनमैनेज हुआ है, मिसमैनेज हुआ है ये कंट्री हमारा, अल्लाह ताला हमें इससे निकालेगा। इसमें हर फर्द को कोशिश करने की ज़रूरत है। तो वो फाइनेंशियली जो है वो वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और उस बच्चे को जिसको कि कैरियर और मुस्तकबिल, मुआशरा और मुल्क बनाना होता है, जिसने मुल्क की खिदमत करनी होती है, उसको किसी वर्कशॉप में भेज देते हैं, किसी स्टोर पर भेज देते हैं काम करने के लिए, और जो अल्टीमेटली एक सोसाइटी में मतलब एक वर्कर की हैसियत से जो है वो बन के रह जाता है। अच्छा सर, एक सर्वे हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2.5 करोड़ बच्चा फैसलाबाद समेत मुल्क भर में ऐसा है जो कभी स्कूल नहीं गया।
یہ وہ بچہ ہے جو اسکول نہیں آیا, چائلڈ لیبر میں لگ گیا, یا اس کو اسکول لایا نہیں گیا پیرنٹس کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی فیلئر کی وجہ سے. لیکن وہ بچہ جو اسکول آ جاتا ہے لیکن اس کو ریٹین نہیں رکھا جاتا, وہ پرائمری میں چھوڑ جاتا ہے, ایلیمنٹری میں چھوڑ جاتا ہے, میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ جاتا ہے, اس میں کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ کیا اوور آل ایجوکیشن سسٹم ہمارا فلاپ ہے کہ بچوں کو وہ ریٹین نہیں رکھ سکتا, یا کوئی اور ایشوز ہیں؟ جہاں تک اسکول چھوڑنے کی ریزن ہے کہ وہ بچہ پرائیویٹ سکولز میں پرائمری سکولز میں آتا ہے لیکن وہ چھوڑ جاتا ہے, تو اٹس اے لیک آف انفارمیشن, لیک آف نالج اباؤٹ دی امپورٹنس آف ایجوکیشن. وہ بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا اسکول جانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے, جتنا اس کے ماں باپ کو اور اس کے اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اسکول میں رہنا کتنا ضروری ہے. نہ کہ صرف اس کے لیے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ اس کا اسکول کے اندر رہنا کتنا ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں, اس بچے کو سمجھائیں, اور اس کو بجائے کسی ورک شاپس میں یا ادھر ادھر جانے کے اس کو اسکول میں ریٹین کرنے کے لیے, اس کے لیے سب سے زیادہ جو ریشو پائی جاتی ہے وہ جو کم تعلیم یافتہ پیرنٹس ہیں, یا مطلب جدھر ابھی تعلیم نہیں اتنی گئی ان علاقوں میں یہ ریشو زیادہ ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں کو امپورٹنس نہیں ہے اس بات کی. میرے مطابق یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ان کو کونسلنگ کی ضرورت ہے, ان کے پیرنٹس کو, کہ ان کو پیرنٹس کی کونسلنگ کی جائے کہ بھئی یہ تقدیر بدلنی جو ہے وہ صرف تعلیم سے بدلنی ہے. تو اچھا سر, یہ بتائیں کہ پیرنٹس ان پڑھ ہیں, کبھی اسکول خود نہیں گئے, لیکن ان کا شوق ہے کہ بچوں کو وہ اسکول بھیجیں, پڑھائی کریں, بچوں کو بھیجا بھی جاتا ہے اسکول میں, لیکن پرائمری کے بعد یا ایلیمنٹری کے بعد وہ بچے خود ہی تعلیم سے باغی ہو جاتے ہیں. کیا اس میں ٹیچر کا قصور نہیں کہ وہ 5 سال اگر بچہ ان کے پاس پڑھتا رہا, یا 8ویں تک 8 سال ان کے پاس پڑھتا رہا, یا میٹرک کر گیا اور میٹرک کے بعد تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھا, تو اس میں پیرنٹس کا تو عمل دخل تھا ہی نہیں. وہ پہلے ہی ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے اپنا کوشش کر کے اس کو اسکول انرول کروایا. بعد میں ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کی ہے کہ وہ بچے کو گائیڈ کریں, بچے کی ایسی تربیت کریں کہ وہ تعلیم کو چھوڑے نہیں, اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھے. کیونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے فری ایجوکیشن بھی ہے, اسکولز میں ایون کالجز میں بہت کم فیسز ہیں, تو فائنینشیل ایشوز بہت کم ہیں. لیکن تعلیم سے دوستی نہ ہونے کے باعث, ٹیچرز کی طرف سے گائیڈ لائن بچے کو نہ ہونے کے باعث, کیونکہ یہ اہمیت ٹیچر نے بتانی ہے, پیرنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس میں ٹیچر کا کتنا قصور سمجھتے ہیں؟ کیریئر کاؤنسلنگ ٹیچر کی طرف سے نہیں کی جاتی, بچے کو گائیڈ نہیں کیا جاتا, اس کو اس کے فیوچر کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. جی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جہاں کم ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, ان بعض کیسز میں پیرنٹس جو بالکل ہی الٹریٹ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ان کو شوق ہے کہ ان کے بچے کسی طریقے سے انہوں نے ایڈمیشن کروا دیا اسکول میں, اس کے بعد اسکول کی ذمہ داری آ گئی. جہاں تک اسکولز میں ہے, بے شک وہ سرکار کے ہوں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بچہ پڑھ رہا ہو, ہمیشہ سے ہی سپورٹنگ رول ہوتا ہے بچے کی طرف, کیونکہ اساتذہ جو ہے وہ ایک قوم بناتے ہیں, معمار بناتے ہیں اس قوم کے. تو اس میں ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس بچے کے اوپر. وہ اپنے ارد گرد جو اس کی سوسائٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اسی ماحول کی وجہ سے. اس کے ارد گرد جتنے بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ یہ چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر وہ منی اورینٹیشن بھی اس بچے کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انریسٹ ہو رہا ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے پیسوں کی وجہ سے, کچھ کمی کی وجہ سے, وہ ساری باتیں اس کے سامنے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب جاتا ہے پڑھنے کے لیے, پڑھنا آسان کام تو نہیں ہے, وہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے ادھر وہ پیسے دیکھتا ہے, ادھر وہ ماحول دیکھتا ہے, ادھر وہ چیزیں دیکھتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یہ اٹ از ٹو مچ, مطلب وہ تو بڑی دیر لگے گی پڑھ کے میں کچھ بنوں گا, یہ تو پڑھ بھی سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا. ہمیں ایک خاص ماحول بھی اس بچے کے لیے پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان ماں باپ کا بہت اچھا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکے لیکن وہ یہ بھی کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ایک سٹریم لائن میں ایک خاص ماحول میں خاص چیزیں سیکھ کر آ رہا ہے اس کو وہ کنٹینیو بھی کر سکیں. اس کے سامنے وہ سوشل امپیکٹ یا اکنامک امپیکٹ اس کے سامنے ڈسکس نہ کیے جائیں, اس کو ان چیزوں کی محرومی کا احساس نہ دلایا جائے تاکہ اس کی توجہ تعلیم سے نہ ہٹے اور وہ اس طرف سوچنا شروع کرے کہ بجائے میں اتنے سال تعلیم حاصل کر کے اپنا وقت ضائع کروں, میں پیسے کماؤں,
میں صبح سے پیسے کماؤں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ ان والدین کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں وہ اپنے بچوں کو مٹیریلسٹک لائف سے اور ان کی سے دور رکھیں اور ان کی سوسائٹی کا خیال کریں. کیونکہ سکولز میں ہمیشہ انکریج ہی کیا جاتا ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے. ایسی بات نہیں ہے کہ اسکول میں جو ہے وہ ٹیچر بالکل اس میں فیلیور ہے کہ وہ بچے کو گائیڈ نہیں کرتے اور بچہ اس وجہ سے جو ہے وہ اسکول چھوڑ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اچھا سر، میٹرک اور انٹر کی اگر بات کریں تو بچوں کی خواہشات بنتی ہیں ان کے پیرنٹس کی وجہ سے. ان کو جو کہا جاتا ہے شروع سے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. اب ایک دو فیلڈز اور کمپیوٹر سائنس کی آ گئی تو بچے کمپیوٹر کی طرف جانا شروع ہو گئے. آئی کام کی بات کریں تو کچھ ایم بی اے کو لے کر آئی کام کی فیلڈ اڈاپٹ کرتے تھے. یہ 3-4 آپشن کے علاوہ بچے کو میٹرک انٹر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آگے میرے پاس کتنی جہتیں موجود ہیں، کتنے رستے میرے پاس موجود ہیں. لیکن اس کو 3-4 رستوں تک محدود رکھا جاتا ہے. اس میں جب بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ اکثر بچے صرف فیلئر کی وجہ سے تعلیم ڈسکنٹینیو کرتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے کہ ٹیچر بچوں کو فیوچر کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے زیادہ انفارمیشن پاس آن کریں کہ دنیا 4 شعبہ جات پر جا کر ٹھہر نہیں جاتی. آپ کے پاس ایک وسیع میدان موجود ہے، وسیع فیلڈ موجود ہیں. ایک یونیورسٹی 50 پروگرام آفر کر رہی ہے. تو یہ ٹیچر کا کام ہے. ٹیچر سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گئے ہیں جس وجہ سے بچے 3-4 فیلڈوں میں اٹک کر رہ گئے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے میٹرک میں، کیونکہ فرسٹ ایئر میں کورس سلیکشن ہو جاتی ہے. میٹرک میں نا ڈیفینیٹلی ایک ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کرتا ہے. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ رزلٹ کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ سکولز میں آتے ہیں، پرنسپلز سے ملتے ہیں اور اپنے بچے کے بارے میں مشورہ بھی کرتے ہیں. ایسے پیرنٹس بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئی اپریشیٹ دیم کہ وہ اتنے سال بچے نے گزارے ہوتے ہیں تو بہتر جانتے ہوتے ہیں اسکول والے. تو اس میں یہ کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے اتنے % مارکس ہیں، آپ میڈیکل نہیں کر سکتے، آپ ایف ایس سی کر لیں گے لیکن آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ بی ایس سی کریں گے، ایم ایس سی کریں گے، کیا کریں گے؟ مطلب کون سا ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہمارے اتنے فعال ہیں، کون سے ہمارے یونیورسٹیز میں اتنی ویکینسیز ہیں، کیا کریں گے؟ کیا یہ ایک ڈائریکشن لیس ایجوکیشن لے کے، میننگ لیس ایجوکیشن لے کے آپ کیا کریں گے؟ ہم سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن یہاں پر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس نے ابھی میٹرک کیا ہوتا ہے، تو جو پیرنٹس کی ول ہے نا وہ پرویل کر جاتی ہے. جہاں پر پیرنٹس ہماری بات سن لیتے ہیں یا بچہ سٹینڈ لے جاتا ہے ہماری بات سن کے یا اپنے کیلیبر کو جانتے ہوئے، وہاں تو وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ پیرنٹس پرویل کر جاتے ہیں ان رانگ سرکمسٹانسز کہ بچہ لائق بھی نہیں ہے اور اس کو اڈاپٹ بھی جو ہے وہ سائنس سبجیکٹس کروا دیے گئے ہیں، ایسے سبجیکٹس وہ نہیں کر سکتا، تو وہاں پر فیلیئر آ جاتا ہے. اور پیرنٹس جو ہے وہ بیسیکلی وہ اپنی خواہشات کی تکمیل، میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، تھوڑا شاید لفظ تھوڑا سخت ہے، تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، یا میں یا چچا یا فلاں وہ ڈاکٹر بنا، وہ انجینئر بنا، تم بنو گے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ اگر آرٹس اڈاپٹ کرتا، لا کرتا، کو بہت بہترین وکیل ہوتا یا بہت بڑا افسر جو ہے وہ سی ایس ایس کر کے بنتا، اور اس بچے کو اسپائل کر دیا جاتا ہے صرف ذاتی خواہش کی خاطر. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ زاہد بٹ موجود ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی میٹرک انٹر کے حوالے سے. بالخصوص ہمارے ہاں بچوں پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے کہ فلاں فیلڈ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، بلکہ ان کو جو مزید جہتیں ہیں، مزید راستے ہیں وہ نہیں بتائے جاتے، جس کے باعث فیلئر جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے بچوں کے آگے بڑھنے میں. کیونکہ اگر سائنس سبجیکٹ بچے کو رکھوا دیے جائیں اور اس میں اچھا اچیو نہ کر سکے تو وہ بہت بڑی تعداد بچوں کی میٹرک میں ہی اپنی تعلیم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے. ایسے میں ٹیچرز کی اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے ہر سال جو 60-70 ہزار بچہ میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ جاتا ہے، اس کو تعلیم کو کنٹینیو رکھوانے میں ان کی پراپر گائیڈ لائن کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ صرف سائنس میں اٹکے نہ رہیں، بلکہ جہاں وہ اچیو کر سکتے ہیں وہاں پر محنت کریں، وہاں پر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر اقدامات بھی کریں.
नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों की तालीम के हवाले से। अगर मैट्रिक और इंटर की बात करें तो हर साल तकरीबन 50 से 60 हज़ार बच्चा ऐसा है जो मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख पाता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी है और पेरेंट्स में अवेयरनेस भी शायद कम है, जिसके बायस बच्चों को मैट्रिक के बाद कॉलेजेस में नहीं भिजवाया जाता। इस हवाले से प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पीपल्स कॉलोनी हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना नाज, उनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा कि हमारे यहाँ गज़ट अगर उठा के देख लें तो मैट्रिक के वो बच्चे तकरीबन 2 लाख बच्चा अपीयर होता है, जब इंटर में आते हैं वही बच्चे तो वो तादाद 1 लाख या 1.25 लाख तक रह जाती है। 50, 60, 70 हज़ार बच्चा हर साल तालीम के दायरे से निकल जाता है। क्या कहती, क्या वजूहत समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पे बोलने के लिए कहा। तो बेटा इसका जो मेरी समझ में आया एडमिनिस्ट्रेशन पे आने के बाद कि बेटा एक तो वसाइल बहुत कम होते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि HED ने इतने कॉलेजेस बना दिए, अगर हर इलाके में एक एक कॉलेज हो जाए तो बच्चों का कन्वेंस प्रॉब्लम कम हो जाए। और थोड़ी सी इनको फ्री एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए। इस महंगाई के दौर में उनके लिए ये फ़ीसें देना भी नाकाफ़ी हैं। हम अपने कॉलेज में इस तरह की फ़ंडिंग रखते हैं और साल अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 लाख रुपया हम इकट्ठा करके बच्चों की फ़ीसें देते हैं। और ये मैट्रिक के बाद सिर्फ बच्चे अपने घरेलू मसाइल की वजह से, और उनको फ्यूचर प्लान उनका कुछ नहीं हो रहा था, तो फ्यूचर काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए ताकि बेटियों के लिए उनका फ्यूचर ज़रूर महफूज हो। और उनको आला तालीम हासिल करनी चाहिए क्योंकि वो बड़ी टैलेंटेड होती हैं। एक माँ से ज़्यादा मजबूत बहादुर कोई भी नहीं होता, और एक ख़ातून जो है वो एक मजबूत असाब की मालिक होती है। तो उसको ज़रूर तालीम हासिल करनी चाहिए, टीचर्स को उनको मोटिवेट करना चाहिए, अदारे खूबसूरत बनाने चाहिए, अदारों में उनकी मोटिवेशन होनी चाहिए, उन्हें बकअप करना चाहिए, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखने चाहिए, अगली तालीम के लिए उनको तैयार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि मैट्रिक में बच्चों को ज़बरदस्ती साइंस रखवा दी जाती है जबकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और मैट्रिक में फेलियर की वजह से भी बहुत बच्चे तालीम छोड़ जाते हैं। इस हवाले से पेरेंट्स को क्या कहते हैं कि पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी बच्चों पर ना थोपें, क्योंकि अगर साइंस ज़बरदस्ती पढ़ाई जाएगी, फेलियर होगा तो उनका तालीम का रास्ता रुक जाएगा। ये मैं अपने घर के तजर्बे से भी आपको बताती हूँ। मैंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती जो है वो साइंस रखवा दी थी और कहा था कि बेटे आप लॉ कर लो। वो जो है इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, तो मगर उसके बाप की ख्वाहिश थी और बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मदद से इस मुकाम तक पहुँचाया। तो बेटे ये है कि बच्चों की जैसे बाहर की कंट्रीज़ वाले उनका माइंड पढ़ते हैं, उनकी दिलचस्पी, और अगर आप उनको उनकी पसंद का फील्ड देंगे तो वो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा यह है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा मेरा बेटा कहता होता है कि माँ माँ के बच्चे सारे ही डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। तो बच्चों का शौक़, दिलचस्पी, उनके साथ नरमी के रवैयों के साथ पूछे बेटा आपकी कौन सी जो है आपको किस फील्ड में दिलचस्पी है। तो आज आप मेरी बात नोट कर लें, अगर आप बच्चों को ये फैसिलिटीज़ देंगे तो आपको बच्चों पे 1 मिनट के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि पंजाब का फ़ौज के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट महकमा तालीम है, लेकिन उनके पास मैट्रिक सतह पर कोई कैरियर काउंसलिंग का विंग नहीं है। इस हवाले से क्या कहते हैं कि बच्चों को मैट्रिक लेवल पर पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में वो क्या क्या कर सकते हैं, तो उनके पास 1, 2, 3 ऑप्शंस होती हैं। बेटे मेरी बात सुने कि कैरियर काउंसलिंग तो उनकी एक टीचर है, उनको क्लासरूम में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, अलग से एक शोबा होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ कैरियर काउंसलिंग है, आपकी माँ की गोद से लेकर आप टीचर तक आ गए, टीचर बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग है। तो इसीलिए बेटे अदारे में कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। एक उस्ताद को ही इतना बच्चों के साथ जो है हम्बल, इतना नाइस होना चाहिए कि उनके कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। वो अपने बच्चे टीचर से पूछे मैम, और टीचर खुद जज कर लेते हैं इस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में। इसलिए मैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से सिर्फ असातिज़ा को ये कहूँगी कि बेटा क्लास में लेक्चर के बाद आप 10 मिनट उनकी कैरियर काउंसलिंग में दें तो आपको वाज़ह इसमें फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, ये रुझान भी देखा जाता है स्कूल या कॉलेज में कि साइंस जो बच्चे रख लेते हैं, टीचर भी उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पेरेंट की भी वही फोकस होता है। आर्ट्स के बच्चों पर उतनी मेहनत हमें देखने में नज़र नहीं आती। मैं खुद एक आर्ट्स की टीचर हूँ, ये बात नहीं है। साइंस के बच्चों की मुख्तलिफ फील्ड होती है। आर्ट्स के बच्चे बहुत आगे तक लेक्चरशिप में, इसमें अब देखें इंग्लिश में टॉप करें, उर्दू में टॉप करें, साइकोलॉजी में टॉप करें, तो ये बच्चे अपनी दिलचस्पी के से जाते। ये नहीं होता कि उस्ताद साइंस के बच्चों पे नहीं, आर्ट्स के बच्चों पे भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है, और वो बच्चे बड़े लायक आगे बहुत से जो है आला ओहदों पे वो फाइज होते हैं।
اچھا لیکن ہماری سوسائٹی کا یہ کلچر ہے کہ جو بچہ سائنس نہیں پڑھ رہا اس کو کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ نالائق ہے جو سائنس نہیں پڑھ سکا. پیرنٹس بھی فورس کرتے ہیں کہ بچوں کو آپ سائنس رکھیں. ایسے پیرنٹس کو کیا میسج دیں گی جو زبردستی بچوں کو سائنس ہی پڑھانا چاہتے ہیں؟ پیرنٹس کو میسج دوں گی کہ میرے دونوں بچوں نے سائنسز جو ہے نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ ماما ہمارا دلچسپی نہیں ہے. آپ ہمیں کہہ رہی ہیں آپ لاء کریں تو ہم نے فزکس پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ہمارا فزکس میں کیا؟ اگر آپ بچوں کو یہ آسانیاں دیں کہ بیٹا جو آپ کی دلچسپی ہے, جو آپ کے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں, آپ وہ چوز کر لیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا بچہ پالش ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو اس مقام تک پہنچانے میں آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے. بچوں پہ سختی نہ کریں. سارے بچے سائنس اور فزکس اور میتھ نہیں پڑھ سکتے. میں خود نہیں پڑھ سکتی تھی. میں نے خود ہسٹری میں ایم اے کیا تو میرے تو خود ماں کی خواہش تھی میں پڑھوں. میں نے کہا ماما میں نہیں پڑھ سکتی. اس لیے بچوں پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھیں. جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے بیٹا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کا بھی فقدان ہے. پیرنٹس کے پاس آپشنز کم ہیں, گھروں کے قریب ان کے کالجز نہیں ہیں. اسکولز کی تعداد فیصل آباد میں 600 ہے جو بچوں کو میٹرک کروا رہے ہیں, لیکن کالجز ہمارے پاس فیصل آباد میں صرف 50 کے قریب موجود ہیں. تو وہ پیرنٹ جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور ان کے گھروں کے قریب گورنمنٹ کالج بھی نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایچ ای ڈی نے تو اتنی زیادہ کالجز بنا دیے. 50 کالجز میں ایڈمیشن ہونے چاہیے. ٹیچرز کو, پرنسپل کو وہاں کی وہ موٹیویٹ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو اپنے ادارے میں لانے کے لیے. فیصل آباد کا الحمدللہ سب سے زیادہ ایڈمیشن میرے کالج میں اس دفعہ 1300 ہوا ہے اور میں نے بڑی مشکل سے روکا. آپ دیکھیں پورے فیصل آباد کی. اس کے لیے بیٹے آپ کو ایک باس نہیں, ایک لیڈر بننا پڑتا ہے. بچے آپ نے کھینچ کے لانے. اسکولوں کی تعداد, کالجز کی تعداد کم نہیں ہے, بس ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. اور بچوں کو کیا کہیں گے جو خود تعلیم سے باغی ہو جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر, کہ بچے خود ہی کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنا؟ بیٹے سب سے پہلے تو دوری, قرآن پاک سے دوری, موبائل اور کتاب سے دوری. کتاب پہلے ہم دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بچوں کے وہ آتے تھے رسالے جس کو ہمیں پڑھ کے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا تھا اور رات کو ہم بکس پڑھ کے سوتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا, جو موبائل ہے اس نے بچوں کو کتابوں سے دور کر دیا. تو موبائل کو ختم کرنا چاہیے اور لائبریریز بنانی چاہیے. بچوں کی اسٹڈی کے آرز ہونے چاہیے, ان کے لیے بکس مختص ہونے چاہیے. ان کو اسی لیے جو ہے ان کو کتابیں ہی گفٹ میں دینی چاہیے. اچھا میم یہ بتائے گا کہ آخر میں پیرنٹس کو اور ٹیچر کو کیا مشورہ دیں گی کہ بچوں کو تعلیم سے جڑے رکھنے کے لیے وہ بچوں پہ کن پوائنٹس پہ محنت کریں؟ ہاں جی, وہ پیرنٹس سب سے پہلے پیرنٹس جو ہے, ماں آپ کو پتہ ماں کی گود کو پہلی یونیورسٹی قرار دیا گیا. تو ماں اپنی بچی کے ساتھ اتنی فرینڈلی ہو, ان کو موٹیویٹ کرتا رہے کہ بیٹے پڑھیں, آپ کا فیوچر ہے. تعلیم جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور استاد تو ایک بہترین کیئر کاؤنسلر ہو سکتے ہیں اور نو ڈاؤٹ آج کل کے اساتذہ اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ بھی رہے ہیں. ان کے اندر اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے بیٹے یہ آ رہی ہے پیشنس کے بچوں کو تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. تو میں پیرنٹس اور ٹیچرس کو دونوں کو یہ کہوں گی کہ اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کر کے بچوں کو اپنے سے دور نہیں اپنے قریب کریں, تاکہ بچے جو ہیں آپ کے ساتھ ہر پرابلم ڈسکس کر سکیں اور پھر آپ ان سے اپنے مطلب کے ریزلٹس لے سکیں. بہت شکریہ. بالکل, پرنسپل روبینہ ناز ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے بات ہو رہی تھی بچوں کو کس طرح سے تعلیم سے جوڑے رکھا جا سکتا ہے اور کس طرح سے تعلیمی ادارے سے جو بچہ ہر سال 50 سے 60 ہزار اسکپ کر جاتا ہے ان کو کیا کیا رول پلے کر کے واپس لایا جا سکتا ہے. اس میں یقینی طور پر پیرنٹس اور ٹیچر جو ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کریں تعلیم جاری رکھنے کے حوالے سے, اور بچوں پر اپنی مرضی تھوپنے کی بجائے ان کی خواہشات کو, ان کی کیپیسٹیز کو دیکھیں کہ وہ کس فیلڈ میں آگے گرو کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی فیلئر کے چانسز کم ہو جائیں اور وہ تعلیم میں کنٹینیو کر سکیں. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے. ایک تو وہ بچے ہیں جو تعلیمی اداروں میں آتے ہی نہیں ہیں, اور پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے وہ ہیں جو کہ تعلیمی ادارے میں شامل نہیں کیے جا سکے. یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, پیرنٹس کی عدم دلچسپی ہے, فائنانشیل ایشوز ہیں, مختلف وجوہات موجود ہیں. لیکن وہ بچے جو کہ سکولز میں آ جاتے ہیں ان کو ریٹین رکھنا بھی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ میٹرک کے بعد ہمیں بہت بڑی تعداد بچوں کی وہ نظر آتی ہے جو میٹرک کے بعد کالجز میں ایڈمیشن نہیں لے پاتی. اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں, اور گزٹ اگر دیکھا جائے تعلیمی بورڈ کا تو ہر سال 50 سے 70 ہزار بچہ میٹرک کے بعد آگے کنٹینیو نہیں کر پاتا اور وہ انٹرمیڈیٹ میں انرول نہیں ہوتا. اس سوال سے بات کریں گے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری امداد اللہ. سر, کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو سکولز میں آ جاتے ہیں لیکن کالجز تک نہیں پہنچ پاتے, اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے, اور وہ میٹرک کے بعد ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں میٹرک کی اب کوئی حیثیت نہیں رہ چکی جب تک وہ اپنی تعلیم کنٹینیو نہ کرے اور آگے ماسٹرز گریجویشن نہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے آپ نے بات کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس کی عدم دلچسپی ہے.
کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجنے کے لیے. اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ جب اسکول سے کالج میں آتا ہے تو اس کو سمپل انٹر کرنے کا یا بی اے کرنے کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. وہ انٹر کرنے کے بعد, اس کے بعد یا بی اے کرنے کے بعد پھر اس کو امپلائمنٹ کا ایشو آتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو ہے بچوں کو یہ سادہ ایجوکیشن کی بجائے ان کو ووکیشنل اور پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائے. اگر اس کے لیے گورنمنٹ اس بات پہ توجہ دے گی کہ بچوں کو اور والدین کو جب یقین ہوگا کہ ہمارے بچے اس ادارے سے پڑھنے کے بعد کل اپنا فیوچر بنا سکیں گے, تو وہ یقیناً بچے بھی اس میں دلچسپی لیں گے اور والدین جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو اداروں میں بھیجیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سمپل جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ووکیشنل اور پروفیشنل جو ہے نا ایجوکیشن, ہنر آنا چاہیے. بچہ جب 1-2 سال یا 4 سال کسی ادارے میں لگاتا ہے تو اس کے پاس کچھ ایسا آرٹ, ایسا فن یا اس کی ایبلٹی اس حد تک تو ہو کہ وہ فیوچر میں کسی جگہ پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں اس پہ توجہ دیں, اور اسپیشلی تھوڑا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں, جیسا کہ بچوں کو آنے جانے کے مسائل ہوتے ہیں, ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, اور کچھ ہمارے اداروں میں ایڈمیشن بھی میرٹ بیسڈ ہوتا ہے, تو میرٹ کی وجہ سے بھی کچھ بچے رہ جاتے ہیں. تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر اس چیز پہ زور دوں گا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے تو اس کے لیے ووکیشنل یا پروفیشنل یا کوئی بھی ایجوکیشن, ہیلتھ الائڈ, مطلب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں اس میں بچوں کو لے کے آنا چاہیے. بچوں کی اب اداروں کی ڈیمانڈ ہے, ہاسپٹل کی ڈیمانڈ ہے, لیکن ہمارے پاس وہ ہنرمند بچے نہیں ہیں یا اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو سبجیکٹس ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے جو جاب اورینٹیڈ ہوں. بچہ جب ادھر آئے تو اس کے بعد اس کو کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کے وہ اپنے آپ پہ قابل ہو. بالکل مختلف وجوہات ہیں بچوں کی تعلیم سے دور رہنے کی, اور میٹرک کے بعد دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بچے آگے کنٹینیو نہیں کر پاتے. اس کی کئی وجوہات ہیں, ارریلیونٹ ڈگریز بھی ہیں کہ بچوں کو جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کا معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ معلومات کس نے دینی ہے؟ ٹیچرز نے دینی ہے, اسکول کالجز نے دینی ہے. کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم فلاپ ہو چکا ہے بچوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے کہ ارریلیونٹ ڈگریز میں بچے جا رہے ہیں, لیکن جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈگریز بچوں کو تلاش کر رہی ہیں؟ جی, ایک تو ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ رہنمائی کس نے دینی ہے, ایک تو ہم معاشرتی طور پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہیں. ہم اپنا جیسے اپنے شہر سے نکلتے جائیں, بیکورڈ ایریاز میں گاؤں کی طرف جاتے جائیں, حالانکہ اویئرنس تو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی, پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی, لیکن پھر بھی گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے ایک جس کی وجہ سے بچوں کو اویئرنس نہیں ہوتی, چونکہ جو والدین وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اسی طرح ویسے چاہیے تو یہ کہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو جو اسکول ٹیچر ہے وہ ان کو مستقبل کے بارے میں اویئر کریں اور ان کو بتائیں کہ کس کس فیلڈ میں آپ کا فائدہ ہے. تو اس طرح پیرنٹس اور ایک ہمارا ماحول علاقے کا جہاں بچے رہتے ہوں, اور اس کے بعد جس ادارے میں پرائمری لیول پہ, مڈل یا ہائی لیول پہ بچے پڑھ رہے ہوں, وہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس حوالے سے اویئر کریں, جس کے نتیجے میں وہ ایسے جو ہے کورسز میں آگے داخلہ لیں کہ جس کا ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی روزگار ملے گا, اور اس کے نتیجے میں ہمارے لوگ جو ہے تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ ان کا رجحان ہوگا. بہت شکریہ. اچھا, اس کی پیرنٹس کے حوالے سے ان کو کیا میسج دیتے ہیں جو بچوں کو بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ایک فیلئر کی بنیاد پر؟ کیونکہ ہمارے یہاں اکثر بچوں کو سائنس زبردستی رکھوائی جاتی ہے, اس کے بعد سپلیوں کا ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے, پھر بچوں کو تعلیم سے ویسے ہی ہٹا لیا جاتا ہے. ایسے میں پیرنٹس کا کتنا امپورٹنٹ رول سمجھتے ہیں تاکہ بچوں کو وہ کنٹینیو رکھوائیں اور کسی ایک سبجیکٹ میں فیلئر ہونے کی باعث ان کی تعلیم کا سلسلہ نہ روک دیا جائے؟
جی اس میں میں پیرنٹس کے لیے والدین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی اپنے بچوں پر مسلط نہ کریں، بلکہ بچوں کے ذہن دیکھیں وہ کس طرف جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہوں بچے کا بچپن میں پتہ چل جاتا ہے والدین کو کہ یہ کس طرف جانا چاہتا ہے. اس صورت میں وہ اپنا سبجیکٹ چھوڑتا ہے. جب اس کو اگر وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے تو آپ میڈیکل کی طرف لے کے جائیں، کامرس کی طرف لے کے جائیں تو وہ باغی ہو جاتا ہے. تو نفسیاتی طور پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کا انہوں نے دیکھا بھالا ہوتا ہے 8-10 سال بچے کو، تو وہ سمجھتے ہوتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، جس ہنر کی طرف جانا چاہتا ہے اس طرف اس کو جانے دینا چاہیے. اس کے نتیجے میں ہی اس کا جو ہے وہ اچھا روزگار ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے بچوں کو روکا جا سکتا ہے، تعلیمی ادارے میں شامل رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد تو پہلے ہی وہ موجود ہے ہمارے پاس جو کہ اسکول میں بھی نہیں گئی، لیکن اسکول آنے والے بچے بھی آگے کالجز میں نہیں جا پا رہے. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اپرچونٹیز کے حوالے سے ان کو اویئرنیس اتنی نہیں ہے. اس میں پیرنٹس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اساتذہ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ میٹرک میں ہی بچے کی جو ذہن سازی ہے اس کو کیا جائے کہ وہ فیوچر میں کیا کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ارریلیونٹ سبجیکٹ میں جب بچوں کو داخل کروا دیا جاتا ہے تو اس میں سپلیاں سامنے آتی ہیں، اس میں فیلئر سامنے آتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ بالآخر دل برداشتہ ہو کر تعلیم کو خیر بات کہہ جاتے ہیں. ایسے میں پیرنٹس اور ٹیچرز کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا اہم شہری بنے اور وہ اپنے پسند کے شعبہ میں جا کر اپنے آپ کو گرو کر سکیں. فلائی اوور تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے بچے جو کہ تعلیم شروع تو کرتے ہیں لیکن اسکول کالج سے چھوٹ جاتے ہیں. کئی وجوہات ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے. ڈائریکٹر کالجز ہمارے ساتھ موجود ہیں کلثوم اختر، ان سے بات کریں گے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تعلیم چھوڑنے کی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں بچے میٹرک کرتے ہیں لیکن کالجز میں وہ ایڈمیشن نہیں لے پاتے. یہ تعداد تعلیمی بورڈ کے گزٹ کے مطابق 60 سے 70 ہزار ہر سال بچے وہ ہیں جو میٹرک کر کے چھوڑ جاتے ہیں. میم کیا کہتی ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد میں بچے ہر سال وہ میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ جاتے ہیں، کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ پیرنٹس کی اویئرنیس نہیں ہے، بچوں کی تعلیم میں دلچسپی اس قدر نہیں بن پاتی، یا اور کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں میرے خیال سے تو کافی ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی تو پیرنٹس کو اویئرنیس ہونی چاہیے بچوں کی تعلیم، خاص کر گرلز کی تعلیم کے بارے میں. تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ آگے بچوں کو پڑھانا پسند نہیں کرتے کہ تعلیم کے ساتھ ایک پوری نسل سنورتی ہے. دوسرا، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ پیرنٹس کو فیسیں ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جس طرح سے اب مہنگائی کا دور چل رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، کالجز میں ہمارے چلتا بھی ہے کہ ہم مستحق بچوں کے لیے فنڈ بھی قائم کرتے ہیں. ہلال احمر فنڈ بھی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی، ہم خود بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہم فیس ان کی کپڑے جوتے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے پیرنٹس کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اسکول سے کالج میں اور پھر کالج سے یونیورسٹی میں، جو یونیورسٹیز بڑی کم جگہوں پر ہیں ہمارے ہاں. تو اب یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں محکمہ ہائر ایجوکیشن نے BS پروگرام شروع کر دیا ہوا ہے جو ایکول ٹو یونیورسٹی ڈگری کنسیڈر ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو اس چیز کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جب آپ FA FSC کر لیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ BS میں ایڈمیشن دے دیں تو ان کا فیوچر اس لحاظ سے سیکیور ہو جاتا ہے کہ ان کا پورا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ اسکول ایجوکیشن بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت بڑی افرادی قوت ان کے پاس موجود ہے، لیکن کیریئر کاؤنسلنگ پر اسکول سطح پر کوئی کام نہیں ہوتا. میٹرک میں بچے کو صرف یہی پتہ ہے کہ FSC کرنی ہے، FSC کرنی ہے، یا ICS کرنا ہے، یا ICOM، صرف 3-4 آپشن موجود ہیں. جبکہ یونیورسٹیز لیول پر آگے 50 سے زیادہ ڈسپلن ہر یونیورسٹی آفر کر رہی ہے. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے بچوں کی تعلیم چھوڑنے کی کہ انہیں آگے اپرچونٹیز کا ہی نہیں معلوم ہوتا، ہمارے بچوں کی میٹرک لیول پر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وجہ ہے یہ، لیکن اب ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑی ڈائریکشنز کلیئر کٹ دی ہوئی ہیں جس پہ کالجز میں امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے، وہ ہے کیریئر کونسل کمیٹی.
یہ آن دا ڈائریکشنز آف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیریئر کونسل کمیٹی ہر کالج میں ہے، جو نئے آنے والے فرسٹ ایئر میں یا تھرڈ ایئر میں نئے آنے والے بچوں کو کے ساتھ ایک پوری کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان سبجیکٹس کے ساتھ میٹرک کیا ہے تو ان کو لے کے آگے آپ کون کون سے فیلڈز چوز کر سکتے ہیں۔ اب بہتری آ رہی ہے، کالجز میں یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں اور پہلے سے کافی بہتر ہیں معاملات۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پر مزید کالجز بھی بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ 600 اسکول ہیں جہاں پر بچوں کو میٹرک کروایا جا رہا ہے، لیکن کالجز کی تعداد اگر فیصل آباد کی بات کریں تو 50 کے قریب ہے اور ڈویژن میں 100 کے قریب ہے۔ تو کیا مزید کالجز بھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو گھروں کے قریب ترین فیسلٹیز ملیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھنے کے باعث بھی کچھ پیرنٹ جو ہیں میٹرک کے بعد بچوں کو بالخصوص بچیوں کو وہ تعلیمی اداروں میں نہیں بھیج پاتے؟ اس سلسلے میں تو ظاہر ہے تعداد ویسے تو ہمارے فیصل آباد ڈویژن میں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 100 کالجز ہیں، ڈسٹرکٹ میں 50 ہیں، ویسے ہمارا پورے پنجاب میں ایک جو ہے دوسرے نمبر پر بڑا کالجز کے حساب سے دوسرے تیسرے نمبر پر یہ ڈویژن کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کالجز مزید بنانے کی ضرورت ہے تاکہ فٹ سٹیپ پہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تعلیمی مواقع میسر آئیں، ان کو سٹاف مل جائے۔ گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے، نئے ادارے بن بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں اور ان کی تعداد بڑھے گی اور یہ سارے مسائل جو پہلے ہی کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اب تو ہماری گورنمنٹ بھی تعلیم پر بچوں کے بہت فوکس کرتی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ نئے سے نئے تعلیمی ادارے کھولے جائیں، ایسی جگہوں پر خاص کر جہاں قریب کوئی تعلیمی ادارہ موجود نہ ہو۔ اچھا میم، ہمارے پروگرام کے توسط سے پیرنٹس کو اور ٹیچر کو کیا میسج دیں گی، کس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کریں تعلیم جاری رکھنے میں، کیونکہ بڑی تعداد میں بچے فیلئر ہونے کی وجہ سے وہ ڈسپلن چینج کرنے کی بجائے اگر سائنس میں کامیاب نہیں ہو رہے تو آرٹس میں آ جائیں، لیکن وہ تعلیم ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں پیرنٹس اور ٹیچر کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے بچوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس دور میں تو واقعی بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی بھی، ٹیچرز کی بھی، جہاں پہ بچوں کو کتابوں سے ہٹ کے بہت اٹریکٹیو چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز یہ ان میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ اور سب سے زیادہ جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بچوں کا انوائرمنٹ ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ ان کے ارد گرد وہ چیزیں ان کو پرووائڈ کی جائیں کہ جس سے وہ بکس کی طرف آئیں، تعلیم کی طرف آئیں۔ فار ایگزامپل ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں نا، آپ خود ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں نا، تو آپ اخبار لے کے اس کے پاس بیٹھے رہیں، نہیں بھی پڑھنا آتا بیٹھے رہیں، تاکہ اس کو امپیکٹ یہ جائے کہ اخبار پڑھنا، کتاب پڑھنا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ پڑھ لکھ کے بھی نوکری نہیں مل رہی، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو بچوں کو کیوں نہ پڑھائی سے ہٹا کر پہلے دن سے ہی پیسے کمانے پہ لگا دیا جائے۔ اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے کیا کہتی ہیں آپ پیرنٹس، کیونکہ پیرنٹس میٹرک اور انٹر کے بعد بالخصوص بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نوکری تو پڑھ لکھ کے بھی نہیں ملنی، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو اس پوائنٹ کے ساتھ ایگری نہیں کرتی کہ تعلیم چھوڑ کے آپ ارننگ شروع کر دیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی ارننگ کی جا سکتی ہے، ایجوکیشن کے بغیر تو آپ کہیں بھی مکمل نہیں ہیں۔ باہر کے ممالک میں بھی اور اب ہمارے یہاں بھی یہ زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بچے ساتھ ساتھ آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اگر مارننگ میں کلاسز لے رہے ہیں تو ایوننگ میں ان کا کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا سیٹ اپ ہے جس سے وہ اپنی میٹ کر رہے ہیں ان نیسیسٹیز کو جو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو ضرورت ہے۔ یہ تو اب دونوں کام اس دور میں تو ہر بچہ کر بھی سکتا ہے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن تعلیم کو چھوڑ کے صرف ارننگ پہ توجہ دینا یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، اور لاسٹ میں آپ بچوں کو کوئی مشورہ دیں، کیونکہ بچے ہمارے موسٹلی وہ ہیں جو کہ پیرنٹس کے کہنے پہ کوئی ڈگری کر رہے ہیں، ڈائریکشن لیس بھی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ اس ڈگری کے بعد اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں، تو بچوں کو کیا کہتے ہیں، وہ کس طرح سے ایکسپوجر اپنا بنا سکتے ہیں کہ وہ فیوچر میں کیا کریں، کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ آپشنز ان کو پتہ ہوں، کیا کرنا چاہیے بچوں کو جب وہ اسکول اور کالج لیول پر ہوں اپنا ایکسپوجر خود بنانے کے حوالے سے؟ سب سے پہلی درسگاہ تو گھر ہی ہوتا ہے، گھر میں ہی والدین کے لیے زیادہ ایڈوائس ہے کہ وہ بچوں کو فورس کرتے ہیں اپنی مرضی کے فیلڈز میں جانے کے، اور وہیں سے بچوں کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بچوں کے اندر ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں، والدین کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا غور کیا کریں کہ بچے توجہ کس چیز پہ زیادہ دے رہے ہیں، کھیل پہ دے رہے ہیں، فائن آرٹس پہ، گڑیاں بنانے کا شوق ہے ان کا، کتاب پڑھنے کا شوق ہے، یا وہ ٹی وی پہ کون سے پروگرام زیادہ دیکھتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا ٹرینڈ کس طرف ہے۔ پھر اس لحاظ سے بچے کو گائیڈ کریں، اور جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں میٹرک میں، 8th 9th میں، پھر تو بچوں کو اتنی سمجھ خود ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں۔ پھر ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کس سبجیکٹ میں جائیں۔ ٹیچرز بہت بہترین گائیڈ کر لیتے ہیں، کیریئر کونسل کی جیسے میں نے پہلے بتایا کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس دور میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بچے کو کدھر جانا ہے، یہ ضرور فیصلہ مشکل ہے کہ بچے کو ادھر لے کے کیسے جانا ہے، کیونکہ حالات کافی ایسے ہیں کہ بچوں کو کتابوں سے دور رکھنے کے لیے انوائرمنٹ کافی اس طرح کا ہے۔
जी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर कॉलेजेस कुलसुम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। उनसे बात हो रही थी कि बच्चों की और पेरेंट्स की और टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ताकि बच्चों को तालीमी इदारे से जोड़े रखा जाए और वो अपनी तालीम को मुकम्मल करें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे सामने आती है जो कि मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ जाती है। ऐसे में बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, असातिज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और यकीनी तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो मरकज़ी किरदार अदा करते हैं कि बच्चों को वो तालीम में आगे तक लेकर चलें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तालीम से हटा लेना मैट्रिक या इंटर के बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, इनको तालीम को कंटिन्यू करवाना चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की फील्ड में जाएं। इसी के साथ हमें और पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।